अस्सलाम वालेकुम। रसाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना नियाजी और मैं हूँ अफसाना खान। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने हिंदुस्तान की न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG में शमूलियत की हमायत का ऐलान कर दिया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्राली कहने पर ईवान में हंगामा। PTI अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और शदीद एहतजाज किया। स्पीकर बरहम। कराची में 23 मुकामात पर कारोबार बंद कराने की कोशिश नाकाम। रेंजर्स ने यूनिट इंचार्ज समेत 2 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी की जानिब से हज करप्शन केस में 12 साल कैद और जुर्माने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट का NA 110 का गुमशुदा रिकॉर्ड तलाश करके 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। डेरा इस्माइल खान में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी गर्मी की लपेट में रहने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। वजारत दाखिला का अयान अली के नाम ECL से ना निकालने का फैसला। वजारत दाखिला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का इजलास हफ्ते को लाहौर में तलब। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील जानते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान इस बात का ऐलान किया कि अमरीका हिंदुस्तान की न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG में शमूलियत की हिमायत करेगा। अमरीकी सदर बराक ओबामा का कहना है कि हमने सिविल न्यूक्लियर तवानाई के हवाले से बात की और यकीन है कि हमारी हमायत हिंदुस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का रुकन बनने में मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। हिंदुस्तान को इस ग्रुप का रुकन बनना चाहिए और हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में अहम किरदार रहा है हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान हिंदी में खिताब करते हुए कहा है कि हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शमूलियत की हमायत करने पर अमरीका के बेहद मशकूर हैं। हिंदुस्तान और अमरीका दोनों दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, आलमी दुनिया को लाहक खतरे से बचाने और न्यूक्लियर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्राली कह दिया, जिस पर ऐवान में हंगामा बर्पा हो गया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सरबराही में शुरू हुआ तो इजलास के दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तंज करते हुए तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली शीर मजारी को ट्रैक्टर ट्राली कह दिया, जिस पर PTI अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और शदीद एहतजाज, जिस पर स्पीकर इन्हें अपनी नशिस्तों पर बैठने की हिदायत करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने शीरी मजारी पर तंज के तीर बरसाते हुए कहा कि स्पीकर साहब ट्रैक्टर ट्राली को खामोश कराए, इनसे अपना घर संभाला नहीं जाता और तब्दीली की बात करते हैं, आंटी की आवाज़ तो ठीक कराएं।
مردانہ آواز کو زنانہ کرائے۔ اسمبلی میں خواجہ آصف کے اظہار خیال کے دوران تحریک انصاف کے اراکین نو نو کے نعرے لگاتے رہے، جس پر اسپیکر سردار ایاز صادق برہم ہو کے اور کہا کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، بہت ڈکٹیشن سن لی آپ لوگوں کی، جب تک اپنی نشستوں پر نہیں بیٹھیں گے الفاظ حذف نہیں ہوں گے۔ خواتین اس طرح کا سلوک کرے تو جواب بھی اس طرح ملنا چاہیے۔ اس موقع پر تحریک انصاف کی رکن شیریں مزاری خواجہ آصف کے بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے اب دیدہ ہو گئیں اور کہا کہ خواجہ آصف کا رویہ درست نہیں، کسی مرد کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے شرم و حیا آنی چاہیے۔ رینجرز نے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر کے ان کے گھر آنے جانے والے رستوں کو بند کر دیا، تاہم کچھ دیر بعد اہلکار واپس روانہ ہو گئے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کراچی سمیت سندھ بھر میں یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا ہے۔ رینجرز نے کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار کی رہائش گاہ کا محاصرہ کیا اور اس دوران رینجرز کی بھاری نفری نے فاروق ستار کی رہائش گاہ کی طرف تمام گلیوں کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ رینجرز اہلکاروں نے موقع پر موجود میڈیا کے نمائندوں کو بھی کارروائی کی فوٹیج بنانے سے روک دیا، تاہم اہلکار رہائش گاہ کے باہر موجود رہنے کی تھوڑی دیر بعد واپس چلے گئے۔ رینجرز کی اس کارروائی کے نتیجے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ میں نے کارروائی پر ڈی جی رینجرز کو فون کیا مگر ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ میرے گھر پر موجودگی کے دوران گھر کا دروازہ بندوقوں سے پیٹا گیا، مجھے گھر سے باہر بلانے کا یہ طریقہ نہیں، اگر میرے گھر میں کوئی چھپا بھی ہے تو مجھے بتایا جائے۔ دوسری جانب رینجر ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئی بی کالونی میں چھاپا رکن سندھ اسمبلی کامران فاروقی کی گرفتاری کے لیے مارا گیا۔ علاقے میں کامران فاروقی کی موجودگی کی اطلاع تھی جو رینجرز کو مطلوب ہے۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ فاروق ستار کے گھر کے محاصرے اور ظلم و بربریت کے خلاف آج احتجاج کے طور پر اپنا کاروبار اور ٹرانسپورٹ بند رکھیں اور اس ظلم کے خلاف پرامن انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی جانب سے حکومت کے خلاف احتجاجی مہم کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کیا ملک ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام کی جانب رواں دوا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس بارے میں اراکین پارلیمنٹ کا کیا کہنا ہے۔ رسائی کی نمائندہ نازیہ حسین کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ پاناما لیک پر حکومت سے کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے رہنماؤں کو سرگرم ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کی تیاری کریں۔ انہوں نے بڑی تحریک چلانے کے لیے رہنماؤں کو سرگرم ہونے کا کہہ دیا ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کے اراکین سے۔ ہم تو اب بھی سڑکوں پہ ہیں اور ایک عرصے سے کرپشن کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، اور اب بھی ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ اپوزیشن اور حزب اقتدار کو مل کر ایک ایسے با اختیار کمیشن پر متفق ہو جائے جس کے نتیجے میں ایک حقیقی احتساب ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس احتجاج سے، سڑکوں پر یوں آنے سے ملک میں کرپشن میں کوئی مثبت تبدیلی آئے گی کرپشن کے خاتمے پر؟ دیکھیں، کرپشن تمام اداروں میں موجود ہے، کرپشن سسٹم میں موجود ہے، اور جب تک ایک نظام نہ بنے اس وقت تک کرپشن آپ ختم نہیں کر سکتے جس ملک میں سزا اور جزا کا تصور نہ ہو۔ اس لیے جماعت اسلامی کی طرف سے ہم انشاءاللہ قومی اسمبلی میں ایک بل لا رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو وہ نہ کر سکے کرپشن، اور جنہوں نے کی ہے اس کو صحیح سزا بھی ملے۔ سر، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف وزیر اعظم کا احتساب ہو رہا ہے پاناما لیک پر، جبکہ سب کا ہونا چاہیے۔ نہیں، میرا یہی خیال ہے کہ وزیر اعظم کا احتساب تو ضروری ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کا ہو، اس لیے کہ حزب اختلاف میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دامن پر کرپشن کے دبے ہیں، تو اگر دونا ہے تو سب کو دونا چاہیے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ اہم شخصیت ہے وہ تو وزیر اعظم ہے یا ان کے خاندان ہے، تو اگر بسم اللہ ان سے کیا جائے لیکن کسی کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ دیکھیے، یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے، ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ ملک میں اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور ہم نے حکومت کو بہت مواقع دیے ہیں کہ وہ اسے پارلیمان کے اندر یا اقتدار کے ایوانوں کے اندر ایک جمہوری طریقے سے
آگے بڑھائے اس بات کو، اور مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کمیٹی میں بات لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ اگر کمیٹی میں بات لے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکمکہ ہو گیا. ایسا بالکل نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہ پی ٹی آئی کے. میں پی ٹی آئی کی ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن میٹنگ میں ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک ایسا ماحول بن رہا ہے کہ حکومت اس موقع کو بھی جانے دے رہی ہے اپنے ہاتھوں سے، جہاں وہ ان ایوانوں کو استعمال کر سکتی ہے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے. آخر کار ان کی ذمہ داری ہے اور ان کے پاس یہ موقع بھی ہے، تو ان کمیٹیوں کو، ان ایوانوں کو ٹھوس اور تعمیری طریقوں میں استعمال کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر تقریر کو ایسا موقع بنائے جہاں نہ جواب دہی ہو اور باقی ایوان بھی ہم بھی سوچتے رہ گئے کہ بھئی یہ کیا تھا. پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی اس میں جواب دہی تو نہیں ہوئی، جو ہمارے سوال تھے انہوں نے ہمیں مطمئن نہیں کیا، اور کوئی کمیٹی میں بٹھا کے ہمیں مطمئن تو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم اپنے ٹی او آرز پہ قائم رہیں گے اور اس پہ ایک لائے عمل ہم ایک کوئی سوچے سمجھے منصوبہ بندی کے تحت کریں گے. اگر یہ پارلیمنٹ جس کے سامنے آپ بھی کھڑی ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، یہ اگر پاناما لیز کے لیے حل نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی لائف کو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. عوام کا اعتماد جو ہے وہ کھوئیں گے ہم، کیونکہ ہمیں پارلیمنٹ سے بہت کچھ لینا ہے اور اس پارلیمنٹ سے بہت کچھ سیکھنا ہے. قوم کو ایک صحیح ڈگر پہ ڈالنا ہے، ہم فیل کر رہے ہیں. اور اگر ایک کمیٹی بن گئی، اور میں نے پرپوزل تھی آئی بنی، لیکن جس کمیٹی کا ملا نہیں ہے، جس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، جس کو کوئی کمانڈ نہیں کر رہا ہے، جس کا کوئی ہیڈ نہیں ہے، تو کمیٹی کیسے کامیاب ہوگی؟ مجھے یہ کامیاب ہوتی ہوئے نظر نہیں آتی. لہذا حکومت سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کا کوئی ہیڈ بنا دیں، کوئی بندہ لیں ہیں، کوئی سینئر جو ہمارا پارلیمنٹیرین ہے، یہ بالکل اس طرز پہ چلا لیں جو میں نے ایک جرگہ ہیڈ کیا تھا، اس جرگے کی طرز پہ اس کو چلا لیں. کیونکہ جب تک آپ بیٹھ کر اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن نہیں کریں گے اور اس ڈیفائن شدہ آبجیکٹیوز کو قانون کی ایک پورے دائرے میں لا کے اس روڈ میپ اس کو نہیں دیں گے، یہ آپ آگے نہیں جا سکیں گے. یہ آپ قوم کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں اور ایک دھرنوں کی صورت میں آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ملک کی اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں. آلریڈی جو ورلڈ فورم پہ جو کوئی ہیڈ کرتا ہے ورلڈ بینک، ہمارا نمبر جو ہے وہ آلریڈی 148 پہ پہنچ چکا ہے، اور ٹوٹل 198 جو ہے ملک ہے جس میں پیس نہیں ہے، کرپشن ہے، سب کچھ ہے. اور آپ نے آپ کو ہی اگر پروپیگنڈا کر رہے ہیں بھی کرپٹ پرسن، بھی کرپٹ کنٹری، نو پیس ان دی کنٹری، تو آپ کے پاس کون انویسٹ کرے گا؟ اور جب پیس نہیں ہوگا تو کوئی انویسٹمنٹ کے لیے بھی نہیں آئے گا، سیکیورٹی نہیں ہوگی، پھر بھی مسئلہ ہوگا. آج ہم روڈز کی تو توجہ دے رہے ہیں، فوج کو بجٹ کی زیادہ ضرورت ہی دینی چاہیے تھی، پولیس کو زیادہ بجٹ کی ضرورت ہی دینی چاہیے تھی، نیکٹا کو ضرورت ہی دینی چاہیے تھی. اس طرف تو ہم جا نہیں رہے. اور جس ملک کا چوتھا حصہ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہوگا وہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ اور پھر ہم سود در سود میں قرضہ در قرضہ دیتے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آج میں اسٹڈی کر رہا تھا فگر کہ جب بچہ ہمارے وقت پیدا ہوتا تھا اس کا قرضہ تھا 53,000. آج جو بچہ اس دور میں پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہوتے ہی 1,12,000 کا مقروض ہوتا ہے. تو جو قوم پیدا ہوتے ہی بچہ مقروض ہو جائے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ری وزٹ کرنا چاہیے. میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں قوم کو سر جوڑ کر بیٹھ کر بجٹ کو اس طرح لے کے چلنا چاہیے جس میں آگے ایک عام آدمی کی جیب پہ گہرا ہاتھ نہ جائے بلکہ اس کو ریلیف محسوس ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ عمران خان صاحب کافی دفعہ یہ ٹائم دے چکے ہیں، دیتے رہیں گے جب تک وہ الیکشن نہیں ہوتے، وہ یہی کام کرتے رہیں گے. ابھی میرا خیال ہے انہیں توجہ دینی چاہیے تھی کشمیر کے الیکشن پہ. وہاں سے تو وہ فارغ ہو گئے ہیں، اپنی پارٹی میں انتشار پڑ چکا ہے کہ پی کے کے اندر ان کے ایم پی اے جو ہیں وہ بجٹ میں نہیں بیٹھ رہے ہیں. تو وہ کس کو ٹف ٹائم دیں گے؟ پہلے اپنی پارٹی کو تو سیدھا کر لیں، پھر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. حکومت ادھر ہی ہے، حکومت 2018 تک چلتی رہے گی. سر یہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، عید کے بعد انہوں نے سڑکوں پر آنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے استحکام کے لیے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس احتجاج کو؟ دیکھیں جی، سڑکوں پر آنا، احتجاج کرنا جمہوریت کا حصہ ہے، ہمیں اس پہ کوئی نہیں ہے. لیکن عمران خان تو پہلے دن سے ہی سڑکوں پر ہیں. وہ تو دھرنا دے کر سڑک سے نیچے اترے نہیں. تو وہ تو انہوں نے تو شادی بھی سڑک پر کی، سڑک پہ ہی شادی ختم کر دی. اب انہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں کہنا ہمارے لیے میرا فضول بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گزارش ہے کہ کوئی مخلص نہیں ہے. اپوزیشن اگر ملک میں ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے. بس قسمتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک بہت بڑا کرپٹ ٹولہ ہے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں موجود ہے.
ان کی اپنی پارٹی میں درال پڑ چکی ہیں، بیچارے 5 MNA، ان کو وزیر اعلیٰ نے ذلیل کیا KP کے، انہوں نے بےعزت کیا، اور ان کے فنڈ جس کو وہ ڈیزل کہتا ہے اور اس کا وزیر اعلیٰ ان مخالفین کو فنڈ دے رہا ہے۔ اور جب خود بندہ کرپٹ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں بہتری۔ پیپلز پارٹی کا ہر دروازہ کرپشن کی دلدل میں ہے، 400-450 ارب روپے پکڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر عاصم کو، آصف زرداری ملک سے فرار ہے، دوسرا الطاف حسین بنا ہوا ہے۔ اب کون مچ کرے گا؟ اس لیے نواز شہباز حکومت کی کرپشن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ایسا احتساب کا عمل نہیں ہے۔ اب الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شور مچا ہے، شور والی بات ہے، کچھ نہیں ہونا۔ چند لوگوں کا مکمکا ہے، چند ٹھگ لوگ بیٹھے ہیں جو پاناما پہ بات کریں۔ اعتزاز حسن کی بیوی پہ کروڑوں کی کرپشن کا الزام ہے، 2 سابق وزیر اعظم اس کرپشن میں ہیں۔ تو اس لیے نواز شریف کو فائدہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے میں کرپٹ ہوں، میرے بیٹے کرپٹ ہے، میری بیٹی کرپٹ ہے، تو میرا کوئی کچھ بگاڑ سکے گا۔ اس لیے ایک مکمکا ہے، ایک فراڈ ہے، اور اس پہ کوئی دھرنیشن ہے، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ اصل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اس لیے میں ایک آزاد اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، ہم اس کرپٹ اپوزیشن کا حصہ نہیں بنے کہ حکومتیں ہیں۔ تو خان صاحب کے میں سمجھتا ہوں بارے میں ہوا نکل چکی ہے، اب وہ ایک جلسہ ٹائپ تو کر لے گا، معذرت کے ساتھ کو 2 خسرت کر لیں گے، مگر تحریک کی پوزیشن میں ہے، قوم کو پتہ ہے یہ فراڈی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں دیا، کوئی عام پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو TOR پہ جو فراڈ ہو رہا ہے، جسے میڈیا نے اٹھایا ہوا ہے، یہ میٹنگیں ہو رہی ہیں، یہ ڈرامہ، ایک لولی پاپ ہے، حکومت اور اپوزیشن تینوں، کیونکہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، PTI حکومت میں ہے، نون حکومت میں ہے، تو اپوزیشن ہے ہی نہیں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اگر پاناما لیکس کے اوپر صحیح انکوائری نہیں ہوتی تو پھر ہمارے پاس اور کیا چوائس ہوگا سوائے اس کے سڑکوں پہ آئیں۔ دیکھیے جی، میں نے ان کے اعلان کو کبھی سیریس لیتی نہیں، کیونکہ وہ خود ایک نان سیریس لیڈر ہیں۔ وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو وہ وزیر اعظم اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں نہیں بن سکتے۔ ان کا مقدر ہی ان ڈی چوکوں پہ اور اگر سڑکوں پر ہے، اور وہ اپنے پارٹی کو سڑکوں پہ رولنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر کرے۔ ان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال وہ یہ پریکٹس گھر میں شروع کرا دیں کہ گھر والے اور ملازمین ان کو PM کہنا شروع کر دیں۔ دیکھیں ابھی تک تو TORs میں کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، پروگریس نہیں ہے۔ جب TORs پہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہمارے ساتھ متفق ہو رہی اور وزیر اعظم کا وہ تحقیقات نہیں چاہ رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور اپنا جو پرامن جمہوری حق ہے احتجاج کرنے کا، ہم انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، وزیر اعظم کی پوری قوم چاہتی ہے، جو کہ گورنمنٹ جو ہے اس سے بھاگ رہی ہے۔ میم صرف وزیر اعظم کی ہے احتساب کیوں، باقی لوگوں کا کیوں نہیں؟ کیونکہ باقی لوگوں کے پاس تو ملک کی خزانہ نہیں رہا نا، آپ کا اور میرا ٹیکس کا پیسہ تو وزیر اعظم صاحب کے پاس رہا ہے، اور میرے اور آپ کے اوپر لگنے کی بجائے وہ وزیر اعظم صاحب کے جو بچوں کے 13 ارب روپے کے فلیٹس ہیں وہ خریدنے میں استعمال ہوا ہے، جس کی وزیر اعظم صاحب انویسٹیگیشن نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ میرا اور آپ کا حق ہے کہ ہم پھر یہ انویسٹیگیشن مانگیں ان سے، پھر تحقیقات میں جو بھی رزلٹ سامنے آئے گا پھر وہ دیکھا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے پاناما لیک کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اس احتجاج سے ملکی کرپشن میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی۔ بعض اراکین نے کہا کہ عمران خان کی سیاست روز اول سے ہی سڑکوں پر رہی ہے، جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نظر نہیں آیا۔ حکومت کو بارہا کہا گیا کہ پاناما لیک کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں ہی حل کر لیا جاتا تو بہتر تھا۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ نازیہ حسین، رسائی پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ MQM کی جانب سے شہر میں پرامن احتجاج اور ہڑتال کی اپیل پر ترجمان سندھ رینجرز کا کہنا ہے کہ ملک کے معاشی ہب میں کسی قسم کی ہڑتال نہیں ہوگی، شہری مکمل آزادی کے ساتھ کاروبار کھولیں، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ رینجرز کا کہنا ہے کہ دکانیں بند کرانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، شہری مکمل آزادی کے ساتھ گاڑیاں نکالیں، رینجرز تحفظ کے لیے موجود ہے۔ IG سندھ AD خواجہ نے بھی تمام DIGs کو پیٹرولنگ بڑھانے کی ہدایت دیتے ہوئے دکانیں اور ٹرانسپورٹ بند کرانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب MQM کی رابطہ کمیٹی نے پرامن ہڑتال کی اپیل کے خلاف رینجرز کے بیان کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن جمہوری احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا آئینی، قانونی، جمہوری اور انسانی حق ہے۔ MQM نے رینجرز کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف پرامن احتجاج کی اپیل کر کے جمہوری حق استعمال کیا، لیکن ہمیں اپنے جمہوری حق کے استعمال سے روک کر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ میگا کرپشن کیس میں سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کے ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ خالد لانگو کو 25 مئی کو 14 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں نیب نے میگا کرپشن کیس میں سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو احتساب عدالت میں پیش کیا۔
اس موقع پر خالد لانگو کے وکیل باز محمد کاکڑ کا کہنا تھا کہ میرے موکل کا سیاسی کیریئر تباہ کیا جا رہا ہے اور دوران حراست ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، انہیں پسند کے کھانے بھی فراہم نہیں کیے جا رہے، جبکہ ٹی وی اور اخبار کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی، جس پر نیب حکام کا کہنا تھا کہ خالد لانگو کو قانون کے مطابق تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہیں کل بھی کھانے میں پیزا اور کولڈ ڈرنک پیش کی گئی تھی۔ نیب کی جانب سے خالد لانگو کی مزید 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے نیب حکام کی استدعا منظور کرتے ہوئے ملزم کو مزید 14 روزہ ریمانڈ پر نیب حکام کے حوالے کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ خالد لانگو منتخب عوامی نمائندے ہیں، انہیں قانون کے مطابق تمام سہولیات فراہم کی جائیں اور امید ہے کہ سابق وزیر خزانہ بھی کرپشن سکینڈل میں نیب کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی۔ لاہور کے فیکٹری ایریا میں پسند کی شادی کرنے پر زینت نامی لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ ہوا کی بیٹی آج پھر جل کر مر گئی اور جہاں تماشا دیکھتا رہا۔ لاہور میں زینت نام کی لڑکی کو اس کے اہل خانہ کی جانب سے پسند کی شادی کرنے پر زندہ جلا دیا گیا۔ پولیس نے زینت کی والدہ پروین کو حراست میں لے لیا ہے۔ زینت نے چند روز قبل حسن نامی لڑکے سے پسند کی شادی کی تھی اور وہ اپنے اہل خانہ سے ملنے اپنے گھر آئی تھی۔ اس موقع پر گھر والوں نے اسے نظر آتش کر دیا۔ پولیس نے زینت کی لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا ہے۔ کوئٹہ میں پرنسپل لا کالج کے پرنسپل بیرسٹر امان اللہ کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ وکلاء واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ قلعہ ترخواں میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے بیرسٹر امان اللہ پر اس وقت فائرنگ کی جب اپنے گھر سے کالج جا رہے تھے۔ فائرنگ سے پرنسپل لا کالج شدید زخمی ہو گئے اور سول اسپتال منتقل ہونے سے قبل ہی دم توڑ گئے، جس کے بعد وکلاء کی بڑی تعداد سول اسپتال پہنچ گئی اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جبکہ ایف سی اور پولیس کے بھاری نفری بھی صورتحال کو کنٹرول کرنے سول اسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق پرنسپل امان اللہ کو 5 سے 6 گولیاں لگی ہیں۔ ایکشن ایڈونچر اینیمیٹڈ فلم زوٹوپیا کا راج دنیا بھر میں برقرار، جبکہ رواں ہفتے باکس آفس پر ٹین ایج میوٹنٹ ننجا ٹرٹلز نے پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ اینیمیٹڈ فلم زوٹوپیا مارچ میں بڑے پردے کی زینت بنی، جس کی کہانی گھومتی ہے پولیس آفیسر کے گرد۔ اسے ٹاسک ملتا ہے کہ گمشدہ جانوروں کو ڈھونڈ نکالنے کا، جس میں چلاک لومڑی کی مدد ملتی ہے۔ دلچسپ داستان نے کھڑکی توڑ کمائی کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زوٹوپیا اب تک $1 ارب سمیٹ چکی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں زوٹوپیا کا راج برقرار ہے، وہیں اس ہفتے ٹین ایج میوٹنٹ ننجا ٹرٹلز آؤٹ آف دی شیڈوز باکس آفس پر سر فہرست ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتر آج پاکستان پہنچ جائیں گے۔ ہیڈ کوچ جمعرات کو کپتان مصباح الحق اور اظہر علی سمیت چیف سلیکٹر انضمام الحق سے ملاقاتوں کے بعد 9 جون کو اپنے حکمت عملی کے حوالے سے نیوز کانفرنس کریں گے۔ قومی ٹیم کے غیر ملکی کوچ مکی آرتر کا ویزا لگ گیا ہے، آج پاکستان پہنچ جائیں گے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ کے حتمی اعلان اور اسکلز کیمپس ختم ہو جانے کے بعد ہیڈ کوچ پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ہیڈ کوچ جمعرات کو کپتان مصباح الحق اور اظہر علی سمیت چیف سلیکٹر انضمام الحق سے ملاقات کریں گے، جبکہ 9 جون کو مکی آرتر نیوز کانفرنس کریں گے۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید گرمی جاری ہے۔ بہاول نگر میں پارہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید 2 روز تک شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی کر دی ہے۔
महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर के मैदानी इलाकों में जुमेरात तक मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बाद जगहों पर दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हुकाम के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जुनूबी मैदानी इलाके सबसे पहले शदीद गर्मी की लपेट में आएंगे, जिनमें साहिवाल, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, डीआई खान, बन्नू, सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी और नसीराबाद डिवीजन शामिल है। 2 रोज़ के दौरान रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, कोहाट, पिशावर डिवीजन में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। ताहम इस दौरान हज़ारा, रावलपिंडी, गुजरावाला डिवीजन और कश्मीर में बाज़ मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।